अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से साइफर वाले जज अबू अल हसनात के ऊपर बरहमी का इजहार किया गया। आज जो रिमार्क्स उन्होंने पास किए, यकीनन वो हुकूमत के बनाए हुए मुकदमे यानी साइफर केस के हवाले से थे, लेकिन आज उनके रिमार्क्स के बाद एक चीज़ तो वाज़ेह है कि ये जजेस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, वो ये वाज़े तौर पर जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए थे वो जाली थे। आज जज अबू अल हसनात के कंडक्ट के ऊपर सवालात उठा दिए गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अहवाल था वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, दो और अहम खबरें हैं। एक खबर है नाज़रीन जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से, जो कि इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं। कल उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया लंदन के अंदर, उस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन, जुल्म की और जबर की एक नई मिसाल कायम कर दी गई है इस हुकूमत की जानिब से। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली के हवाले से एक अहम खबर है। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले हुकूमत की जानिब से उनका घर भी बुलडोज कर दिया गया था और उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया वो क्यों किया गया, कुछ अहम खबरें हैं जो नाज़रीन कराम आपके साथ शेयर करनी है। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर है नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और आपको मालूम है कि ईमान मज़ारी और उनके जो हस्बैंड हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनको पेश किया गया, जिसके बाद जज अबू अल हसनात ने उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया था। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस जिस्मानी रिमांड को चैलेंज किया गया। जज गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से उस रिमांड को मुअत्तल कर दिया गया। एक खबर तो ये है, लेकिन उसी के साथ साथ जिस जज साहब ने यानी जज अबू अल हसनात ने इनका 3 रोज़ा रिमांड दिया था, और याद रहे साइफर केस का मुकदमा भी उन्होंने ही सुना था, ट्रायल किया था, और उसके बाद इमरान खान को उसके अंदर सजा सुना दी गई थी, साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी को भी। तो आज नाज़रीन कराम बड़ा ही अहम तरीन मामला है ये, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने आज बड़ी सख्त बरहमी का इजहार किया है इन जज साहब के ऊपर। वो कहते हैं हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं? हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहां पर ये मिसकंडक्ट कर रहा है, पहले भी लिखा है कि इसे वापस भेजा जाए। साइफर के ट्रायल में भी इसकी कारस्तानियां देखी हैं। दुनिया में इस तरह कभी ट्रायल नहीं हुआ जिस तरह साइफर केस का ट्रायल किया गया। जिस तरह उसने किया, इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहाँ है। ये आदमी धड़ल्ले के साथ ये काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून की सपोर्ट है। हम इंसाफ करने आए हैं, खुदा को जवाब देना है। आप जरा देखें तो सही ये शख्स कर क्या रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के आज ये तारीखी रिमार्क्स हैं, और इससे एक चीज वाज़ेह होती है कि साइफर केस के अंदर जिस तरह इमरान खान का ट्रायल किया गया, शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल किया गया, वो सब कुछ आपने देखा कि किस तरह जल्दबाजी के अंदर ट्रायल किया गया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को दिफा का मौका भी नहीं दिया गया और उनको वहां पर सजा सुना दी गई। तो जो आज उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, यकीनन इससे एक चीज वाज़ेह होती है कि साइफर केस के अंदर जो ट्रायल किया गया उसके अंदर नाइंसाफी की गई, और इसको हाईलाइट किया गया जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जानिब से। और उनके इस रिमार्क से आप खुलासा निकाल सकते हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है नाइंसाफी उनके साथ की गई। इसी के साथ साथ वो मजीद कहते हैं वजारत कानून अबू अल हसनात का दिफा कर रही है और कह रही है यही काम करो, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पर बिठाया हुआ है, इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी इंतकाम की कार्रवाइयाँ कर सके। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप जरा देखें तो सही ये शख्स कर क्या रहा है, वजारत कानून से बात करें। और उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन को मिसकंडक्ट पर वापस लाहौर हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश के बावजूद ना भेजे जाने पर शदीद बरहमी और गैर मामूली रिमार्क्स दिए, साइफर ट्रायल को भी ना इंसाफी करार दे दिया। तो ये नाज़रीन कराम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आज जो बात की गई है उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जजेस ये जानते हैं कि इमरान खान के साथ नाइंसाफी की गई है, और जो ये साइफर केस की सजा थी खैर उसको तो मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन आप इसे अंदाजा करें कि किस तरह छोटी अदालतों को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। और इसी तरह ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर कर लिया गया था। तो आज उसी मुकदमे के अंदर उन्होंने वाज़ेह किया है कि जी
یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ تو اب آئینی ترمیم کے بعد میں آپ کو ایک بار پھر یاد دہانی کروا دوں کہ اب ان ججز کی پرفارمنس جو ہے اس کو دیکھا جائے گا ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، اور اس جوڈیشل کمیشن کے اندر حکومت کے ارکان موجود ہیں، اور حکومت کے ارکان یہ دیکھیں گے کہ ججز کی کارکردگی کیا ہے۔ تو اب جسٹس گل حسن اورنگزیب کے لیے شاید آگے آنے والے دنوں کے لیے مشکلات بڑھیں، کیونکہ وہ تو بالکل واضح کہہ رہے ہیں کہ اس کو جان بوجھ کر، یعنی جج ابو الحسنات کو جان بوجھ کر یہاں پر بٹھایا گیا ہے تاکہ یہ سیاسی انتقام کرے یہ سیاسی جماعتوں کے لیے۔ تو آج یہ واضح کر دیا گیا ہے جج گل حسن اورنگزیب کی جانب سے، اس سے پہلے بھی وہ بڑے زبردست فیصلے کر چکے ہیں، اور آج انہوں نے ایک چیز بالکل واضح کر دی ہے، اور اسے حکومت کو سوچنا ہوگا کہ وہ مکمل طور پر بے نقاب ہو چکے ہیں، کیونکہ عمران خان کے اوپر سائفر کا مقدمہ ہو، نکاح کا مقدمہ ہو، توشہ خانہ کا مقدمہ ہو، یہ سارے سیاسی مقدمات ہیں، اور یہ اسی لیے کیے گئے تھے کہ جی عمران خان کو جیل میں رکھا جائے۔ عمران خان کو جیل میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جی تحریک انصاف کو بے آسرا کر دیا جائے، تحریک انصاف کو لیڈر لیس کر دیا جائے۔ وہ تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کر دیا، لیکن اس کے باوجود 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے عمران خان اور تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ آپ اسے اختلاف رکھتے ہیں عمران خان سے، بالکل رکھیں، لیکن یہ چیز تو آپ اس کا اعتراف کریں کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو عوام نے تاریخی ووٹ دیے، اور اتنے ووٹ کبھی کسی جماعت کو نہیں پڑے۔ تو بہرحال اگر ہم اسی ٹاپک پر رہیں تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر کیس کو ناانصافی پر مبنی قرار دے دیا ہے، تو یہ ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے، اور اسے حکومت کو سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ججز جو ہیں وہ ایک طرف سٹینڈ لے چکے ہیں۔ یاد رہے جسٹس گل حسن اورنگزیب ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا تھا کہ جی ہماری عدالتی کارروائیوں کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پر مکمل طور پر خاموش تھے، اور اس حوالے سے جب ان کا آخری روز تھا، جب وہ یادگار کے اوپر پہنچے تو اسد طور نے ان سے سوال بھی کیا کہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے کیا اس کو بھی اس یادگار کے اندر دفنا دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کسی قسم کی کارروائی نہیں کی گئی۔ تو آج جسٹس گل حسن اورنگزیب نے جو بات کی ہے وہ یقیناً بڑی اہم ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین جو خبر آپ کو دینی ہے وہ ہے جی تحریک انصاف کے حوالے سے، کیونکہ تحریک انصاف کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے وہ ابھی سے تو نہیں کیا جا رہا، وہ تو 1 ڈیڑھ 2 سال ہو چکے ہیں کہ تحریک انصاف کو کریک ڈاؤن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن 8 فروری کو عوام نے تحریک انصاف کو سب سے بڑی جماعت بنا کر پارلیمنٹ کے اندر بھیج دیا ہے۔ 180 نشستیں چلے ان کو عوام نے دی تھی قومی اسمبلی میں، آپ نے اس کو 80 کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے۔ تو اب ناظرین کرام جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے، جو ان کا الزام ہے وہ یہ ہے کہ جی آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے تحریک انصاف کے لوگوں کو دباؤ میں لایا گیا، اور تحریک انصاف کے لوگوں کو پیسوں کی بھی آفر کی گئی، جو پیسوں سے نہیں مانا اس کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، ان کے گھروں کو تباہ کیا گیا۔ یہ تحریک انصاف کا ایک الزام ہے، اور کہیں پر اس کے اندر سچائی بھی موجود ہے، کیونکہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اسے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ جس شخص نے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے کے لیے مان گیا وہ سکھی رہ گیا، اور جو نہیں مانا اس کے ساتھ یہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اب جو خبر ہے یہ بڑی خوفناک ہے، اور یقیناً یہ کوئی درست روایت نہیں ڈالی جا رہی اس حکومت کی جانب سے۔ تو ناظرین خبر ہے جی تحریک انصاف کے منڈی باؤدین سے MNA حاجی امتیاز کی، تو ان کے حوالے سے پہلے بھی خبر موصول ہو رہی تھی کہ یہ منظر عام سے غائب ہو گئے تھے، اور تحریک انصاف کا الزام یہ تھا، ان کی فیملی کا یہ الزام تھا کہ انہوں نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام آباد میں ان کا گھر تھا، CDA نے اس کو سیل کیا، پھر اس کو بلڈوز کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ جی یہ وائلیشن کی گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ جی یہ یہاں پر وائلیشن کی جا رہی ہے یا تجاوزات ہیں یا جو بھی الزام ہے، تو اب اتنے سالوں کے بعد یہ کرنا، اور وہ بھی اس وقت پہ جب کہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہو، تو اس سے شک و شبہات پیدا ہوں گے، اور حکومت جو ہے وہ بالکل کھلا ہر چیز کر رہی ہے۔ تو ناظرین کرام اب کل جو معاملہ پیش آیا وہ بڑا خوفناک ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس حکومت نے جتنی پستی میں یہ جا سکتے تھے یہ لوگ گئے ہیں۔ انہوں نے خواتین کی عزت کا خیال نہیں کیا، بچوں کا خیال نہیں کیا، بزرگوں کا خیال نہیں کیا،
یہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. لیکن اب ناظرین کرام جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ بڑی اہم ہے، کیونکہ اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی چیز پیچھے باقی نہیں رہتی. اب کیا ہے؟ اب ناظرین کرام ایم این اے حاجی امتیاز کی جو بھابھی ہیں، کل وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا ہے. وہ کہتی ہیں میری 9 سالہ بیٹی کو گھٹنے سے پکڑ کر گھسیٹا کمرے سے باہر نکال دیا گیا. 11 ماہ کے بیٹے کو بیڈ سے نیچے گرایا اور پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے 3rd فلور سے سیڑھیوں کے راستے ننگے سر ننگے پاؤں نیچے لائے. 9 سالہ بچی اور 11 ماہ کے بیٹے کو الگ کمرے میں قید کر دیا اور مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے اور پھر مجھے گالیاں نکالی اور مجھے تشدد بھی کیا گیا میرے پہ. اب یہ کن لوگوں نے کیا؟ وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں 25 سے 30 نقاب پوش نام معلوم ہمارے گھر میں داخل ہوئے، آتے ساتھ ہی انہوں نے چیزیں توڑنا شروع کر دی. ہمارے ملازمین آگے بڑھے تو انہیں زمین پر الٹا لٹا کر لوہے کے راڈ پائپوں سے تشدد کا نشانہ بنایا. نامعلوم افراد حاجی امتیاز کے بارے میں پوچھتے رہے. تو یہ ناظرین کرام اب صورتحال ہے، اور یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کیا گیا ہے جی کہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیا. اور جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے اب ان کے ساتھ جو عوام کرے گی حلقے کے اندر وہ تو بڑے اچھے طریقے سے وہ جانتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام حامد میر نے بھی 5 اکتوبر کو یہ کہا تھا کہ ایم این اے حاجی امتیاز کو وزیر مملکت برائے داخلہ بنانے کی پیشکش کی گئی. انہیں بھاری رقم کی بھی پیشکش ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ کے حلقے میں 20 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ بھی دیں گے، آپ نون لیگ میں شامل ہو جائیں، مگر حاجی امتیاز نے انکار کر دیا. اس کے بعد ان کی بھابھی مزید کہتی ہیں کہ پہلے بھی بہت ڈر گئی تھی، میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تحریک انصاف چھوڑ دو، انہوں نے کہا موت برحق ہے، ان کے ڈر سے نہیں چھوڑیں گے، لیکن اب مجھے ڈر نہیں لگتا، موت جب آنی ہے تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، اسی لیے اب ہم مقابلہ کریں گے. تو جو یہ حاجی امتیاز کی فیملی ہے اس نے بالکل واضح کر دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مقابلہ کریں گے. اور اس کے بعد آپ اندازہ کر لیں کہ تحریک انصاف کہاں پر اس کو برگر پارٹی کہا جاتا تھا، اور اب تحریک انصاف کے لوگ مارے کھا کھا کر یہاں تک پہنچ چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم اس ظلم کا مقابلہ کریں گے. چلیں یہ تو ایک بات ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے، اور جس طرح ان کی فیملی کے اوپر اٹیک کیا گیا، یا اسلام آباد کی جو حکومت ہے، شہباز شریف صاحب جو ہیں، وہ کس طرح اداروں کو استعمال کر کے لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی آپ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں. تو میرا خیال ہے یہ کوئی اچھی روایت نہیں قائم کی جا رہی حکومت کی جانب سے، کیونکہ میں ان کو بار بار ایک بات واضح کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ حکومت میں نہیں رہنا، آپ نے اپوزیشن میں کبھی نہ کبھی آنا ہی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ اپوزیشن میں بھی نظر نہ آئیں، کیونکہ جس طرح کی آپ کی کارکردگی ہے اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے بعد عوام آپ کو ووٹ دے گی. ویسے بھی عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن بہرحال ایک جمہوری ملک ہے، ہم جمہوری سوچ سے سوچتے ہیں کہ عوام آپ کو ووٹ نہیں دیتی. تحریک انصاف کو چھوڑے کوئی اور جماعت آ جاتی ہے حکومت کے اندر، وہ آپ کے ساتھ یہ کچھ کرے، تو مجھے بتائیں آپ کس کے پاس شکایت لے کے جائیں گے اور کس منہ سے شکایت لے کر جائیں گے؟ کیونکہ وہ آپ کو کہے گا کہ جی 2024 کے اندر آپ لوگ بھی یہ کچھ کرتے رہے ہیں اور سب خاموش تھے، تو آپ کس کے پاس شکایت لے کے جائیں گے؟ تو سوال یہ ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں، مریم نواز نے بھی وزیر اعلیٰ نہیں رہنا ساری زندگی. تو جب خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر بات آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے پھر وہاں پر سیاست نہیں گھٹیا پن شروع ہو جاتا ہے. سیاست آپ نے کرنی ہے بالکل کریں، عوام کے پاس جائیں، عوام سے ووٹ لیں، پارلیمنٹ میں آئیں، لیکن زندگی موت کا مسئلہ بنا لینا میرا خیال ہے یہ قابل قبول بات نہیں ہے. اور میری خدا را آپ سے درخواست ہے کہ اپنے رویے کو دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں، کیونکہ اس طرح تو سیاست نہیں ہوگی، اس طرح تو نفرت پیدا کی جا رہی ہے. اور جب عوام کسی سے نفرت کرنے لگ جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کا ریوائیو ہونے کا جو ایک آخری چانس ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو خدا را آپ اس چیز کو دیکھیں، اپنے رویے کے اوپر غور کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر ہے، وہ ہے جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے. تو ناظرین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی جو 13 ماہ کی مدت ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی وہ مکمل کر چکے ہیں، اور انہوں نے ریٹائرمنٹ سے اگلے دن ہی پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور وہ اس وقت لندن کے اندر موجود ہیں، اور اس کے بعد شاید انہوں نے اسپین جانا ہے. اب جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کارکردگی رہی وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور بار بار آگے ان کا ظاہر ذکر ہوتا رہے گا تاریخ کے اندر، کیونکہ جو ان کی کارکردگی تھی
وہ تسلی بخش نہیں ہے اور لوگ ان کو بدترین چیف جسٹس قرار دے رہے ہیں۔ بہرحال اب کل وہ لندن پہنچے اور تحریک انصاف کے جو لوگ تھے، اوورسیز پاکستانیز تھے، وہ تیار تھے پہلے سے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا استقبال کیا جائے گا۔ تو بھرپور تیاریوں کے ساتھ وہ پہنچے اور جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئے اور باہر نکلے تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جس طرح کی نعرے بازی کا سامنا ان کو کرنا پڑا اور جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، یقیناً یہ کوئی اچھی روایت تحریک انصاف کی جانب سے بھی نہیں دی گئی، لیکن ظاہر ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، اب ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ اگریسو ہیں، وہ ریئیکٹ کریں گے۔ تو ریئیکٹ اس صورت میں کیا گیا کہ ان کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیا گیا اور اس میں دلچسپ بات یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنا منہ چھپائے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا سر نیچے کیا ہوا تھا۔ یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر ان کا سر جو تھا وہ نیچے تھا، انہوں نے اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دبایا ہوا تھا کہ جی عوام مجھے دیکھے نا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ تھا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اب انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر کے چلے گئے، لیکن اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اب وہ کیا عوام میں نکل سکیں گے؟ کیا وہ عوام سے بات کر سکیں گے؟ تو یہ بڑی جو صورتحال ہے یہ خراب ہے۔ اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی تھے ان کا جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ان کے جو میرا خیال ہے آئی ڈی کارڈز جو ہیں وہ بلاک کرنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اور سنا ہے کہ جی وہ پتہ نہیں جس گاڑی میں تھے وہ حکومت کی گاڑی تھی اور وہ اس کے خلاف اب ایکشن لیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ جسٹس حسن من اللہ بھی تو گئے تھے انگلینڈ، لندن گئے تھے، ان کو تو نہیں حکومت کی گاڑی ملی، وہ تو اپنی بغیر پروٹوکول کے وہاں پر گئے تھے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اتنی خاص محبت کیا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی وہ ہائی کمیشن کی گاڑی تھی تو جنہوں نے ان کو گھیراؤ کیا اب ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ سوال یہ ہے کس چیز کا ایکشن لیں گے، کیا ایکشن لیں گے، کیوں ایکشن لیں گے؟ کیونکہ وہ پاکستان کی حدود میں تو نہیں ہوا، وہ تو برطانیہ کے اندر ہوا ہے، لندن کے اندر ہوا ہے۔ تو بہرحال اب جو صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ماشاءاللہ ایسے فیصلے کر کے گئے ہیں جو کہ تاریخ کے اندر یاد رکھے جائیں گے۔ وہ ایک میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ یہ جو ہمارے جو لا ہے اس کے اندر یہ ان کے مضمون ڈالے جائیں کہ انہوں نے کس طرح غلط فیصلے کیے اور لوگ ان کو پڑھیں اور اندازہ کریں کہ غلط فیصلے کس طرح دیے جاتے ہیں اور انہوں نے کس طرح دیے، تو عبرت کا نشان بنانے کے لیے ان کے فیصلوں کو۔ تو اب یہ ناظرین اکرام صورتحال ہے۔ تو یہ آئینی ترمیم اسی لیے کی گئی تھی کہ اپنی مرضی کے لوگوں کو عدالت میں بٹھایا جائے تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا سکیں۔ تو اب جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ اس وقت بالکل آپ سمجھ لیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ ان کو کہہ لیں وہ درست فیصلے بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو بھی بلا لیا ہے واپس، فل کورٹ بھی بلا رہے ہیں اور تحریک انصاف نے بھی ان کے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر تحریک انصاف شروع سے ہی عدم اعتماد کا اظہار کرتی تھی۔ عمران خان ان کے حوالے سے کافی کچھ کہتے رہے ہیں کہ حبیب اکرم کے بقول کہ جب ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو میرے خلاف بڑے خطرناک طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ حبیب اکرم کہتے ہیں کہ میں اس وقت سمجھ نہیں سکا کہ جب وہ چیف جسٹس بنے گے تو کیسے وہ عمران خان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اب کہتے ہیں اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ عمران خان یہ کیوں کہتے تھے۔ تو ناظرین اکرام یہ اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یقیناً یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بار پھر میں یہی بات کروں گا کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، عوام کے لیے کچھ کرنا ہے، تو بہترین حل یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھا بیٹھیں اور اکٹھا بیٹھ کر دیکھیں کہ کیا کرنا ہے، الیکشنز کروانے ہیں الیکشنز کروائیں، جو بھی ان کا ایک حل نکلتا ہے وہ نکالیں، کیونکہ یہ کام سیاسی جماعتوں نے ہی کرنا ہے۔ اور اگر آپ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو باہر نکال دیں گے سسٹم سے، ایک مقبول ترین لیڈر کو باہر نکال دیں گے، تو میرا خیال ہے پھر آپ بھی حکومت نہیں کر سکیں گے۔ آپ جتنا مرضی زور لگائیں میڈیا کے اوپر، کنٹرول کریں اس کو، عوام سب جانتی ہے۔ میں کافی پریشان ہوں پاکستان کے حالات دیکھ کر کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن پھر بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ ساری جماعتیں مل کر بیٹھیں اور کوئی فیصلہ کریں کہ ہم نے پاکستان کو آگے کس طرح بڑھانا ہے۔
ادروائز پاکستان کی عوام کے لیے آنے والے وقت کے اندر مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ والسلام۔